रमला, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मुझे बताओ कि मिराल कहाँ है। वो उसके कंधों से पकड़ के उसे झंझोड़ता हुआ बोला। मैं मैं सच में नहीं जानती। आप ही कहाँ चली गई हैं? सच में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। रात तक तो वो घर में ही थी। तुम्हें पता है हमारे खानदान वाले कितनी बातें बनाएंगे? अभी वो दोनों आपस में बहस ही कर रहे थे जब घर के बड़े भी वहां पे आ गए। हाकिम साहब कहने लगे, क्या हुआ? उसने मुड़ के अपने बाबा जान की तरफ देखा। बाबा जान, मिराल भाग गई है। वलीद साहब को भी झटका लगा। ये सुन के सानिया बेगम ने अपने मुंह पे हाथ रखा। इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी है। हातिम साहब कहने लगे, हम तो सालों के दुश्मनी को खत्म करने लगे थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता है मैंने सबके खिलाफ जाके इस दुश्मनी को खत्म किया है, ताकि हम लोग कई सालों की दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल सकें। लेकिन मिराल ने सब कुछ खाक में मिला दिया। अब हम बाहर मेहमानों को क्या जवाब देंगे? हाकिम साहब ने वलीद साहब से सवाल किया। रमला अभी तक डरी दीवार के साथ लग गई। इसकी हिचकियों की आवाज सुन के वलीद साहब ने अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा। हाकिम साहब की निगाह भी रमला की तरफ गई। इस दुश्मनी के दरमियान किसी को भी नहीं पता कि शादी रमला के साथ होनी थी या मिराल के साथ। तो ऐसा करते हैं कि इसकी शादी रमला के साथ करवा देते हैं। ये सुनकर तो मुजम्मिल के सर पर आसमान गिर पड़ा। वो इस छोटी सी रमला को देखने लगा, जो अभी तक महज 17 साल की थी, और उसे तो शायद शादी के बारे में पता भी नहीं था कि शादी होती क्या है। मालूम भी होता तो वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा छोटी लग रही थी। रमला रोते हुए कहने लगी, नहीं, मैंने शादी नहीं करनी। वो कपकपाई, मगर वलीद साहब उसके पास गए और कहने लगे, देखो बेटा, इस वक्त खानदान की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। अगर तुम ये कदम नहीं उठाओगी तो फिर अपने बाप का मरा हुआ चेहरा देखोगी। वलीद साहब की बात सुन के उसने झट से निगाहें उठा के अपने बाबा जान की तरफ देखा और निकाह की हामी भर ली। थोड़ी देर बाद वो मुजम्मिल के पहलू में डरी सहमी सी बैठी हुई थी। उसका वजूद हौले हौले लरज रहा था। मुजम्मिल के चेहरे पे गुस्सा था। निकाह के बाद रुखसती हुई तो वो गाड़ी में भी हिचकियों के साथ मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि इसके रोने से मुजम्मिल को चिढ़ सी महसूस होने लगी। एक झटके से मुजम्मिल ने गाड़ी रोकी तो उसका सर आगे डैशबोर्ड पे जाके लगा। वो गुस्से में उसे देखने लगा। खबरदार, खबरदार, जो मुझे अब तुम्हारे रोने की आवाज आई यहीं पे उतार के नीचे फेंक के चला जाऊंगा। मुजम्मिल के इस तरह चिल्लाने पे वो मजीद हिचकियों से रोने लगी। चुप, एकदम से चुप। वो गुस्से से चिल्लाया तो वो अपने मुंह पे दोनों हाथ रख गई, लेकिन आंखें अभी भी डुबडुबाई हुई थी। वो सीट की बैक से टेक लगाता अपनी आंखें बंद कर गया। उसने, आपने इस सुनसान जगह पे गाड़ी क्यों रोकी है? मुझे डर लग रहा है। लरजती हुई आवाज में बोली। अल्फाज अदा करना भी उसे मुश्किल लगा। मिराल की आंख खुली। उसने खुद को किसी के बिस्तर पे पाया। वो समझने से कासिर थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। उसके दिमाग में झमाका हुआ जब उसकी कनपटी पे पिस्टल रखी गई थी और उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया गया था। इसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगा। इसे वो शख्स याद आने लगा, वो नकाब पोश, उसकी खूंखार आंखें। वो कंबल को अपनी मुट्ठियों में दबोचे कमरे को चारों तरफ देखने लगी। जल्दी से उठी। नहीं, बाबा जान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, मुझे वापस जाना होगा। क्या हुआ होगा? वो जल्दी से बाहर की तरफ आई। रात थी। अभी वो कमरे से बाहर निकल के भागने ही लगी थी जब किसी चट्टानी वजूद से टकराई। वो उसके सामने खड़ा हुआ था। वो नकाब पोश अब बगैर नकाब के था। इसकी वही आंखें, सब्ज आंखें। देखने लगी। तुम कौन हो? वो कपकपाती आवाज में पूछा। इस वो एक कदम चलता इसके करीब आने लगा। मिराल पीछे दीवार के साथ लग गई। तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों मुझे लेकर आए हो? क्यों तुमने मेरे साथ निकाह किया है? वो रोते हुए उससे पूछने लगी। बदला लेना था, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता इसकी आंखों में देखने लगा। मुझे जाने दो यहाँ से, मेरे बाबा की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मेरे बाबा मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, वो कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे अगर आज की रात मैं नहीं जाऊंगी। वो सालों की दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए मेरी शादी करवा रहे थे। प्लीज़ मुझे जाने दो। वो फिर से दुश्मनी शुरू हो जाएगी और फिर एक दूसरे की जान के
جان لینے پہ تل جائیں گے، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑتا اسے کمرے میں لے کر آیا اور بیڈ پہ پھینکا۔ وہ اوندھی بیڈ پر جا گری۔ وہ اس پہ سایہ فگن ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ خبردار، خبردار جو اس گھر سے باہر قدم نکالنے کی کوشش بھی کی، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہیں تمہارے قدموں پہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبانے لگا، میرال کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اسے نرم پڑنے پر مجبور کرنے لگے۔ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اچانک اسے اپنی آنکھوں پہ لمس محسوس ہوا تو بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دور ہٹو، مجھ سے دور ہٹو، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اس سے دور ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت حسین ہو، ویسے انتقام بھی بڑے حسین ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ کہتا وہ اسے کمرے میں بند کرتا چلا گیا۔ رملہ کا ایسے ہی استقبال کیا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ رسومات کے بعد رملہ کو مزمل کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اپنی جیولری کو اتار اتار کر پھینکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے کیوں کیا ایسا کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی؟ وہ چلانے لگی اور اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو اس نے سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے توڑا۔ نہ جانے کتنی چوڑیاں ٹوٹ کے اس کی کلائی میں لگی اور اس کی کلائی سے خون رسنے لگا۔ پورے کمرے کو اس نے تہس نہس کر دیا۔ دوپٹہ اس کے کندھوں پر تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مزمل کمرے میں داخل ہوا اور اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے روتی جا رہی تھی۔ مزمل ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے پاس اسے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کی ساتھ لگایا۔ یہ تم نے کمرے کا کیا حشر کر دیا ہے؟ مزمل کے اس طرح چلانے پر اس نے مزمل کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ سنا آپ نے؟ مجھے نفرت ہے آپ سے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اور مزمل کو یہ دیکھ کے مزید غصہ آیا۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا اور زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ وہ اپنی گال پہ ہاتھ رکھ کے یکٹک مزمل کو دیکھنے لگی۔ خبردار، جو آج کے بعد یوں میرے ساتھ زبان درازی کرنے کی کوشش کی۔ تم نے بھی اپنی بہن کی طرح عاشق پال رکھے ہوں گے، بس تمہیں موقع نہیں ملا گھر سے بھاگ جانے کا، باپ کی عزت کو خاک میں ملانے کا۔ وہ شادی کی پہلی رات ہی اسے ایسی باتیں کہہ رہا تھا جو تو سیدھا اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے مزمل کے قریب آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ لگانے کی؟ اس کی گریبان سے پکڑتی ہوئی اسے جھنجھوڑنے لگی، مگر اس کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی دھڑکنوں کو وہ اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کر سکتی تھی۔ آج کے بعد ایسا بیہیو کرنے کی کوشش کرو گی تو اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگا اور اپنا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ نکال کے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بیٹھ کر اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی۔ جب وہ شاور لے کر آیا تو ابھی تک وہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جاؤ، جا کے چینج کرو اور کمرے کی لائٹ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ خبردار، جب مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی یا تم نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ باہر موسم کافی زیادہ خراب ہو رہا تھا، بادل گرج رہے تھے، بارش بھی بہت تیز برس رہی تھی۔ نہیں چینج کرنا میں نے، لائٹ بھی آن ہی رہے گی کمرے کی، کرنا ہے جو کر لو، اس نے غصے میں مزمل کو کہا۔ مزمل اس کے پاس آیا، اس کے بازوؤں سے پکڑ کے بالکنی میں لے آیا اور اسے باہر کی طرف پھینکا۔ بالکنی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ بارش میں کھڑی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ دسمبر کی بارش، اوپر سے ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ مزمل، دروازہ کھولو مزمل، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دیتی رہی، مگر مزمل تک آواز کہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کیے خود سکون سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا، اس بات سے انجان کہ وہ کس حالت میں وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔
اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آخری دفعہ اس نے بالکنی کے دروازے پر دستک دی مگر کوئی نہ آیا۔ وہ آنکھیں بند کرتی وہیں ریلنگ کے ساتھ سر لگائے بیٹھ گئی۔ مزمل کی جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ لڑکی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مزمل کو یاد آیا اسے تو وہ بالکنی میں بند کیا تھا۔ جلدی سے آ کے بالکنی کا دروازہ کھولا تو وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو یہاں سے، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر وہ نہ اٹھی تو آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا جو بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ گرم سا لمس محسوس کرتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی، جاؤ جا کے چینج کرو۔ اسے اٹھایا اور اپنا سہارا دے کے وہ کمرے میں لے آیا اور اس کو چینجنگ روم کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو مزمل کمرے میں موجود نہیں تھا، مگر ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ دسمبر کی بارش میں وہ رات بھر باہر پڑی رہی تھی۔ اس نے مزمل کے بستر کی طرف دیکھا اور جلدی سے آ کے بستر میں لیٹ گئی۔ نرم گرم بستر محسوس کرتے ہی اس کی ٹھنڈ کچھ کم ہوئی، مگر وجود اتنا لرز رہا تھا، واضح طور پہ محسوس ہو رہا تھا۔ مزمل جب فجر کی نماز ادا کر کے واپس آیا تو دیکھا وہ اس کے بستر میں دبکی سو رہی ہے۔ وہ غصے سے اس کے پاس آیا، اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا، مگر اسے یوں بکھری ہوئی حالت میں سویا ہوا دیکھ کے، اس کے نیلے پڑتے وجود کو دیکھ کے وہ کچھ نرم پڑا اور آ کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹا۔ اچانک اس کے پاؤں اپنے پاؤں سے ٹچ ہوتے محسوس ہوئے جو بہت زیادہ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ مزمل نے آہستگی سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا تو وہ مزمل کے گرم ہاتھ کو پکڑتی ہوئی اپنے گال کے نیچے رکھ گئی، اس کے قریب ہونے لگی۔ مزمل جیسے ہی اس کے پاس آیا تو وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ مما مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ اونگتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز بھی کپ کپ آ رہی تھی اور اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ مزمل اس سے دور ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو؟ اس کے گال کو تھپ تھپایا، لیکن وہ شاید نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو رگڑ کر گرمائش دینے لگا تاکہ جسم کی ٹھنڈک کچھ کم ہو جائے۔ اس نے کمرے کا ہیٹر فل آن کر لیا، مگر اس کے باوجود وہ لرز رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگاتا اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا، مگر اب اس کا ضبط جواب دے گیا۔ مزید وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ملکیت میں ہے، وہ اس پہ حق رکھتا ہے، اور اس سے زیادہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ اس کے قریب ہوتا گیا اور اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کر دیے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، وہ ظالم اب اسے کہیں نظر نہیں آیا تو وہ تیز برستی بارش میں چھت پہ آ گئی، کیونکہ یہاں پہ وہ شخص نہیں آ سکتا تھا۔ یا اللہ، میں مر جاؤں، میں واپس بابا کا کبھی سامنا نہیں کر سکوں گی۔ وہ اپنی موت کی دعا مانگتی وہیں نیچے چھت پر لیٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کے یوں ہی لیٹی ہوئی تھی جب اچانک اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بنا اپنا وزن اس پر ڈالے اس پہ سایہ فگن تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ظالم ستمگر کو دیکھنے لگی جو اس کے اوپر جھک کے اس کی سانسیں روک گیا۔ جیسے ہی اس سے الگ ہوا وہ اسے پیچھے دھکا دیتی، خبردار، خبر خبردار، تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ مکمل طور پہ بارش میں بھیگی ہوئی لرزتی نیچے کی طرف بھاگی۔ میری بات سنو مرال، میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اچانک سیڑھیوں پہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ مرال! اب کی بار وہ چلایا اور اس کے وجود کو پڑا ہوا دیکھنے لگا۔ جلدی سے بازوؤں میں اٹھاتا کمرے میں لے کر آیا۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی، اس کی پیشانی پہ ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ آہستگی سے اسے بینڈیج کرنے لگا۔ اس کے پاؤں میں بھی موچ آ چکی تھی، اس کا پاؤں سویل ہونے لگا۔ اسے تکلیف کا احساس ہوا تو اس کی آنکھ کھلی اور روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہوں میں۔ بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی۔ تمہیں کیا؟ تمہیں بدلہ لینے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا جو تم نے میرا انتخاب کیا؟ بتاؤ کیوں کیا ایسا؟ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے پاؤں پہ گرم پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کی سسکی نکلی، وہ اب چلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔
رملہ کی آنکھ کھلی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یا اس نے کیا کیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے مزمل کو اس نے خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ مزمل نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا۔ ابھی تک تمہیں بہت تیز بخار ہے، میں ملازمہ کو کہہ دوں گا، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ بلکہ ناشتہ میں تمہیں کروا کے جاتا ہوں، رات ریسیپشن ہے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اپنے دوست کی طرف۔ تو تم سے اب رات کو ہی ملاقات ہوگی۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی سجائے بول رہا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ملازمہ ناشتے والی ٹرے پکڑا گئی۔ اس کے سامنے سوپ رکھا، بوائل انڈے۔ نئی نویلی دلہن کے لیے ایسا ناشتہ ہوتا ہے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ نئی نویلی دلہن آتے ہی بیمار ہو جائے تو نئی نویلی دلہن کو ایسا ہی ناشتہ ہوتا ہے۔ تو نئی نویلی دلہن کو بالکنی میں کون بند کرتا ہے؟ اب کی بات وہ دوبارہ سے روتے ہوئے بولی۔ میں نے پہلے بولا کہ مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ خبردار، جو تم نے ایک آنسو اپنی آنکھ سے نکالا، جان نکال لوں گا تمہاری۔ وہ اسے سوپ پلاتے ہوئے بولا۔ وہ اسے دیکھنے لگی جو اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ ابھی تک بھی اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اپنے وجود میں اسے درد ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے، اور بخار بھی بہت تیز ہو رہا تھا۔ رات ریسیپشن کینسل کرنے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، بالکل بچی لگ رہی تھی۔ میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا، اپنے سسر جی سے بات کرو، جو کہنا ہے ان کو کہو۔ اسے سوپ لانے کے بعد بوائل انڈا دیا اور میڈیسن دینے کے بعد چلا گیا۔ اتنے میں ملازمہ چائے والا کپ رکھ گئی۔ صاحب جی نے بولا تھا کہ چائے ضرور پی لیجیے گا۔ بڑے آئے تمہارے صاحب جی، پورے کا پورا فرعون ہے، وہ غصے میں بولی۔ اس کی بات سن کے ملازمہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یا اللہ، یہ مجھے کس کے پلو سے باندھ دیا ہے؟ کتنا ظالم ہے یہ شخص، رات کو مجھ معصوم کو ٹھنڈ میں چھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے سوچنے لگی، بابا جان آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ آپ سے تو اللہ پوچھے گا، آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ کم عمر تھی، اوپر سے ان چیزوں میں اتنا زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں تھا، نہ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ مگر اب جب اس کی شادی ہو چکی تھی تو وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلی رات ہی جو رویہ مزمل نے اس کے ساتھ اپنایا تھا، اس کے بعد تو وہ کسی قیمت پہ بھی مزمل کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے پیر میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی ستمگر کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ باتھ روم جانا ہے، وہ غصے سے بولی۔ میں اپنی جان کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھا گیا اور باتھ روم میں چھوڑ کے خود باہر چلا گیا۔ وہ بمشکل ہی باتھ روم سے نکل کے واپس بیڈ تک آئی۔ اس کے پاؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دیکھنے لگی، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بابا جان کو مجھ سے کتنی نفرت ہو جائے گی۔ بابا جان کیا سوچیں گے کہ میں خود ان کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ واپس اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا، مگر وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی سبز آنکھیں کہیں نہ کہیں اسے یاد آتی تھیں۔ وہ اس کے قریب جاتی تو عجیب سے قربت محسوس ہوتی، جیسے اس کا اپنا دل کہتا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی رہے، مگر بار بار اپنے بابا کا خیال آنے لگ جاتا۔ آپ کو ایک بات بولوں؟ وہ اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو۔ آپ کو پتا ہے نا مجھے اس آپ کو پتا ہے مجھے نا کیا مجھے اسے ناشتہ کرواتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھوں پہ بھی چوٹ لگی تھی۔ مجھے نا آپ سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کون ہیں بتائیں نا مجھے پلیز۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ کی یہ سبز آنکھیں، کچھ نہ کچھ دماغ میں آتا ہے، کوئی عجیب سا خیال آتا ہے، جیسے یہ سبز آنکھیں۔ وہ آگے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں اتنا تو یاد آیا کہ مجھے تم سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ بہت جلد اور بھی بہت کچھ محسوس ہونے لگ جائے گا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں عجیب سا طوفان تھا۔
رات ولیمے کے فنکشن میں بھی اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ ولید صاحب اس سے لگے تو اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ بیٹا ایک کام کرو، ولیمے کا فنکشن تو ویسے بھی ختم ہو چکا ہے، مگر مہمان ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں۔ تم ایک کام کرو، رملہ کو لے کے گھر چلے جاؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اٹھو رملہ۔ رملہ کو اٹھنے کا کہا۔ وہ اس وقت 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے آگے ہاتھ کیا تو اس نے اپنا ہاتھ مزمل کے ہاتھ پر رکھ دیا، مگر اس سے چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مزمل نے اس کی میکسی اٹھائی اور اسے لے کے باہر آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی مزمل کے ہاتھوں میں موجود اس کا ہاتھ برف بننے لگا۔ مزمل آ کے دوسری طرف بیٹھا، چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا۔ پلیز گاڑی روکیں، پلیز مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ مزمل نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ دوسری طرف سے آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکالا۔ اچانک وہ وامٹنگ کرنے لگی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے سب کچھ مزید گھومنے لگا تو وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ گاڑی سے پانی والی بوتل لا کے اسے دی۔ یہ لو پانی پیو، نرمی سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چلو میں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ اس میں تو بولنے کی بھی ہمت باقی نہ رہی۔ وہ اپنے سہارے سے اس نے اپنے سہارے سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور آ کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ ادھر میری گود میں سر رکھ لو، وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ گئی۔ اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ اسپتال کے سامنے گاڑی رکی۔ رملہ، آنکھیں کھولو رملہ۔ اس نے رملہ کی گال کو تھپتھپایا اور اسے فوراً سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لے کر اسپتال آ گیا۔ جلدی سے ایمرجنسی روم میں اسے لے کے گیا۔ ڈاکٹر آ گئی، اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، ان کا BP بہت زیادہ لو ہے، شاید انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور بخار بھی بہت تیز ہے۔ میں میڈیسن دیتی ہوں، اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن آپ انہیں بیڈ ریسٹ دیں۔ ساتھ ڈاکٹر نے ایک ڈرپ بھی لگا دی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ہاتھ سہلا رہا تھا جہاں ڈرپ لگی تھی، وہاں سے اس کا ہاتھ نیلا پڑنے لگا۔ وہاں پہ وہ بس اس کے ہاتھ کو سہلائے جا رہا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ رملہ کو مزمل کا دھندلایا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سر کے پاس آ کے دھیرے سے بولا۔ اس کی ساری جیولری وہ اتار چکا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جب اس کی ٹرپ ختم ہوئی تو انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اسے لے کے باہر آ گیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا میں اس نے سانس لی۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ نرمی سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں لگ رہی ہے۔ اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پہ ڈال گیا اور گاڑی میں اسے بٹھایا اور اپنی شال بھی اس کو اڑا دی، مگر وہ ابھی بھی کپ کپا رہی تھی اور بخار سے اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ وہ اسے لے کے گھر آیا۔ گھر آتے ہی بستر پہ لیٹتے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ رات بھر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کے بیٹھی تھی۔ وہ ابھی تک اسی بھاری بھرکم لباس میں موجود تھی۔ حاکم صاحب، ولید صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ چل گیا ہے میرال کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں؟ حاکم صاحب کی بات سن کر ولید صاحب کہنے لگے، کیا مطلب کہاں ہے؟ جس چیز کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ولید صاحب کو حاکم صاحب کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں بھائی صاحب، مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہوا کیا ہے؟ ہمارا اپنا خون ہمارا دشمن بن کے لوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اگلی بات جو حاکم صاحب نے ولید صاحب کو بتائی تو یہ سن کر ولید صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر حاکم صاحب وہاں پہ ولید صاحب کو حیران کرتے ہوئے چلے گئے۔ رملہ کی صبح آنکھ کھلی تو اپنی حالت دیکھتے ہی اس نے جلدی سے کمبل میں خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ صوفے پہ بیٹھے ہوئے مزمل کی طرف دیکھا جو گود میں لیپ ٹاپ رکھے کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے مزمل کی طرف دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟
آپ نے میری بیماری کا فائدہ اٹھا کے میرے ساتھ… اس سے آگے وہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑ گئی۔ وہ گود سے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھتا قدم بقدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اچھا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کل رات میری بیوی نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ دوبارہ سے کمبل کو کھینچ کر اپنے اوپر کرتے ہوئے بولی۔ اس نے کمبل کھینچا اور کہنے لگا، اپنا حلیہ دیکھو۔ وہ اس وقت مزمل کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ابھی بھی وہ مزمل سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اور یہ سب کچھ تو اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان ہوا ہے۔ کب؟ اس رات۔ تو وہ مکمل طور پہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ آپ میرے ساتھ فضول کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ پہل آپ نے کی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کا بٹن کھول کے اسے اپنی گردن دکھاتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے اپنی پشت دکھائی۔ یہ دیکھو، دیکھو یہ کس نے کیا ہے میڈم؟ یہ آپ نے کیا ہے جنگلی بلی، وہ غصے سے بولا، اور وہ دوبارہ سے کمبل میں اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نگاہیں اس کے چہرے سے نہیں ہٹا پا رہا تھا، جہاں کی معصومیت اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی، اور شرم سے مزید اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ دونوں بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے جب مزمل کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو سامنے ولید صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ موبائل کو کان کے ساتھ لگائے وہ اس سے تھوڑا دور ہوا۔ اگلی بات جو ولید صاحب نے مزمل کو بتائی وہ سن کے مزمل کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب ہے چاچو جان؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے چاچو، وہ تو مر گیا تھا۔ لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مزمل کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا 2 منٹ، میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔ کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا، مگر وہ رملہ کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور جلدی سے ولید صاحب کے پاس پہنچا۔ دیکھیں، اگر میرال اس کے پاس ہے تو وہ ضرور میرال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ حقیقت وہ بھی نہیں جانتا ہماری طرح جیسے ہم لوگ نہیں جانتے۔ اس دشمنی کو ختم ہم نے کیا ہے، تو اب وہ شخص کہاں سے آ گیا؟ ولید صاحب کہنے لگے، پتہ نہیں، لیکن میرال اس کے پاس ہے اور اس نے میرال سے نکاح کر لیا ہے۔ مزمل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ بابا جان کہاں ہیں؟ پولیس اسٹیشن۔ وہ چاچو، مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا ہی فون ہے، دیکھنا وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا۔ لیکن چاچو، اگر اس نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو میرال ہماری عزت ہے۔ دیکھو میرال اس کی بھی عزت ہے اور اس نے نکاح کیا ہے، تو فی الحال ہم بس اس سے ملیں گے، لیکن وہ ابھی شاید ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک بات تو بتاؤ مجھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ یوں ہی اس کے سینے پہ سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ پوچھیں، اگر تمہارے بابا، تمہارے چچا، سب لوگ تمہیں لینے آ جائیں تو کیا تم ان کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ وہ وہ خود نہیں جانتی تھی جو ستمگر اسے یہاں پہ اسے اتنی محبت دے رہا تھا، وہ کیسے اسے چھوڑ دے۔ محبت کیا ہوتی ہے وہ خود نہیں جانتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس شخص کی قربت میں اسے سکون ملنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں، زبردستی لے جائیں گے تو چلی جاؤں گی۔ ہاں، اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے تو آپ کے پاس رہ جاؤں گی، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ صحیح صحیح بتاؤ نا، اگر وہ تمہیں لینے آیا تو چلی جاؤ گی؟ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے کو خود سے الگ کیا، آنسو صاف کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تمہارے بابا یا تمہارے چچا مجھے جان سے مار دیں تو پھر تم کیسا محسوس کرو گی؟ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ایسی باتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔
اچھا رونا بند کرو، میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ میں تمہارے تایا کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ حاکم تایا کے بیٹے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، اس سے پہلے جو تمہارے تایا تھے۔ اور یہ سن کے اس کی سب آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ تایا فرقان؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں، ان کا بیٹا راحم فرقان۔ اسے کبھی سمجھ کیوں نہ آئی تھی؟ اس کی سبز آنکھیں دیکھ کے بچپن میں ان دونوں کا رشتہ طے تھا۔ کتنا وقت تو انہوں نے ساتھ گزارا تھا۔ آپ بچ گئے تھے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں، بچ گیا تھا، اور شاید تم لوگوں کے لیے یہی سب سے بڑی اذیت ناک بات ہوگی کہ میں بچ گیا تھا۔ میرے بابا کو مارنے والے اور کوئی نہیں بلکہ تمہارے بابا تھے۔ تمہارے بابا نے ایکسیڈنٹ کروایا تھا میرے بابا کی گاڑی کا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور میرال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حاکم چاچو اور ولید چاچو کے درمیان دشمنی ہی اسی بات پر تھی۔ حاکم چاچو تمہارے بابا کو کہتے تھے کہ تم نے مارا ہے۔ مجھے نہیں پتا تم لوگوں کی دشمنی کیسے ختم ہوئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ دشمنی ختم ہو رہی ہے تو پھر میں نہیں وار کر سکوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی قائم رہے، مگر یہ ختم ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے تم سے نکاح کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور وہ اتنی بڑی حقیقت سے آشناس ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو ان کا اپنا خون تھا، جس سے اتنا قریبی رشتہ تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی آواز آئی اور دروازے پر دستک ہونے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کو لیا حاکم صاحب، ولید صاحب اور مزمل کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے بابا کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں وہ راحم کے پیچھے چھپنے لگی۔ راحم کی باہوں سے وہ لپٹ گئی۔ بابا جان، راحم کو کچھ مت کہیے گا، وہ روتے ہوئے بولی، اور حیرت سے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگوں نے تو اس کے ماما بابا کو بھی مار دیا تھا، آپ اسے بھی مار دیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کب راحم سے اسے محبت ہو گئی۔ اس کے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ راحم نے اسے اندر جانے کا کہا۔ نہیں راحم، یہ تمہیں مار دیں گے جیسے انہوں نے تمہارے ماما بابا کو مار دیا تھا۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مزمل نے اس کے پاؤں پہ بندھی ہوئی پٹی کو دیکھا۔ ولید صاحب اپنی بیٹی کے پاس جانے لگے تو مزمل نے انہیں روک دیا اور پولیس کو بھی واپس بھیج دیا۔ مزمل نے راحم کا بازو پکڑا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ راحم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ لوگوں سے، مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، پلیز بات سن لو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ مزمل کے ساتھ چلا گیا۔ وہ الگ تھے۔ میں نہ چاچو کو درمیان میں لانا چاہتا ہوں، نہ ہی کسی اور کو۔ میں تمہیں خود حقیقت بتاتا ہوں۔ ہم نے بھی اسی بنیاد پہ ولید چاچو سے تمام رشتے اور تعلق ختم کر لیے تھے۔ اس رات ولید چاچو کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر وہ ولید چاچو نے نہیں کروایا تھا، وہ ہمارے دشمنوں نے کروایا تھا، جو ہمیں توڑنا چاہتے تھے، جو ان تینوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتے تھے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو وہ تمام کیس ہم دوبارہ سے کھلوا لیتے ہیں۔ دوبارہ سے تمہیں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ ہمیں بھی اب آ کے حقیقت پتہ چلی، اور ہم نے بھی بلا وجہ میں اتنے سال ولید چاچو سے دشمنی پال رکھی تھی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ثبوت میرے پاس ہیں۔ ان کو ہم نے پھانسی بھی دلوائی۔ کیا واقعی تم جاننا چاہتے ہو؟ اس کے بعد وہ اسے موبائل میں سارے ثبوت دکھانے لگا۔ راحم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مزمل آہستگی سے اس کے قریب ہوا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں تم تکلیف سے گزرے ہو، تم ہمارا خون تھے، تم ہم سے دور رہے ہو۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ شاید ایکسیڈنٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد گاڑی کا دھماکہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو یہی لگا کہ تم بھی نہیں رہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا، اور آج پہلی دفعہ راحم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ حقیقت پتہ چلنے کے بعد ہمیشہ وہ لوگ غلط فہمی کا شکار رہے۔ وہ باہر آیا۔ ولید صاحب کے اور حاکم صاحب کے سینے سے لگ کر نہ جانے کتنی دیر تک وہ شدت سے روتا رہا۔ اس کے بعد وہ اسے اور میرال کو لے کر حویلی ہی آ گئے۔ میرال کا اور اس کا دوبارہ سے ولیمہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میرال خوش تھی، وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور اسے محبت دیتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تھا۔ وہ واپس آئی تھی اور اپنی جیولری کو اتار کے آئینے کے سامنے رکھ رہی تھی۔
جب مزمل نے آ کے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کسی چھوٹی سی لڑکی سے مجھے شدید محبت ہو جائے گی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ اس دن کے بعد وہ تو اس شخص سے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مزمل نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا اور ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب جب تم میری شریک حیات ہو تو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دو۔ اور وہ واقعی میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے شرم آتی ہے، وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے بولی۔ شرم کس بات کی بیگم؟ ایسا تو نہیں شرماتے نا، وہ کہنے لگی۔ بس مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں اب آپ سے دور بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ کھل کر کھلکھلاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اس سے کتنی زیادہ محبت کرنے لگی ہے۔ اسے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے میرال بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آج میرال کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ خوش ہو میڈم؟ وہ اس سے محبت سے پوچھنے لگا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچپن کی محبت جسے مل جائے، وہ بھی کسی معجزے سے وہ خوش نہیں ہوگی تو اور کون ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس شخص کی سبز آنکھوں میں بھی چمک تھی۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ آپ نے مجھے بہت زیادہ اپنائیت، بہت زیادہ محبت دی تو میں آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ اس شخص کو مزید خوش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کے نہ جانے کتنی دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ دیکھو، مجھے میرا سب کچھ واپس مل گیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ مجھے اپنے نہیں ملیں گے، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر آج میں خود کو مکمل محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کر گیا اور اپنی محبت اس پر نچھاور کرنے لگا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔